बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। आखिरकार पार्लियामेंट पर छाए गए कशीदगी के बादल छटते हुए नजर आ रहे हैं। स्पीकर असद कैसर की कोशिशें रंग ले आई हैं। वो कोशिशें हैं जो कहा जा रहा है बैकडोर की गई हैं। आज इजलास बगैर किसी हंगामा आराई के दोबारा शुरू हुआ। इसी तरह अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ आखिरकार चौथे रोज अपनी तकरीर मुकम्मल करने में कामयाब हो गए। अब उनको इस पर मुबारकबाद दी जाए या इस बात पर अफसोस का इजहार किया जाए कि एक सिंपल तकरीर करने के लिए इतना अरसा लगा। स्पीकर कौमी असम्बली कल शाम से हुकूमत और अपोजिशन के अरकान के साथ मुफाहमत में मसरूफ रहे। अपोजिशन ने हुकूमती वफ्द से बराह रास्त मुज़ाकरात से बिल्कुल इनकार कर दिया था, जिसके बाद स्पीकर को खुद आगे बढ़ना पड़ा। हुकूमती और अपोजिशन के 7 अरकान पर लगाई गई पाबंदी हटा दी गई, जिसके बाद ही बजट इजलास मुमकिन हो सका। इस बारे में दिफा परवेज खटक ने क्या कहा, लेट्स वॉच हिम। उनके साथ ये फैसला हुआ है कि हमने असेंबली स्मूथली चलानी है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, मेंबरान ने सही ज़ुबान इस्तेमाल करनी है, गाली गलोच नहीं होनी चाहिए, शोर शराबा कोशिश करें कि शोर शराबा ना हो और अपने सीटों से ना उठे ताकि लड़ाई और फसाद ना हो। तो इस पर हमारी अभी मीटिंग हो चुकी है और एक कमेटी रिकमेंड हुई है कि कमेटी बन जाए ताकि असेंबली के लिए स्पीकर को बाइख्तियार किया जाए। आरिफ हमीद भट्टी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये जो अभी परवेज खटक साहब ने मीटिंग के बाद आकर हमें बताया है, ये हम सब भी अपने अपने ऑफिसेज में लोगों को बताएं या ये लोगों को वैसे ही पता होना चाहिए कि आपने सीटों से नहीं उठना, आपने गालियां नहीं देनी और जिन्होंने दी हैं उनको कोई सजा नहीं मिलनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर यह बड़ी बदकिस्मती है कि हम जमहूरियत के दौर में रहते हैं। अभी मैंने इत्तेदाद अहसन साहब को लिया था, उन्होंने कहा ये गाली गलोच माँ बहन की इज्जतों को करना 85 से आया है। जब आपके MNA ये कहें कि गाली गलोच माँ बहन की पंजाब का कल्चर है, नहीं, पंजाब का कल्चर है बड़ों के एहतराम, बच्चों से प्यार और दूसरों को इज्जत देना। और नहायत अदब एहतराम से आपके साथ माजरत के साथ स्पीकर की कोशिश नहीं रंग लाई, एक फोन रंग लाया, एक फोन कॉल, एक टेलीफोन कॉल, एक फोन कॉल। हाँ, वो रंग लाई। फोन कॉल थी, प्राइम मिनिस्टर की फोन कॉल थी। अच्छा भाई, प्राइम मिनिस्टर को तो अपोजिशन मानती नहीं पहले दिन से ही। अभी आपने कहा था उन्होंने हुकूमत के साथ बात करने से इनकार कर दिया। इसी स्पीकर साहब की मौजूदगी में गलीज गालियाँ चली, असला चला, यानी कि बजट सेशन जिसमें मेरे और आपकी साल के फैसले थे उसे असले के तौर पर इस्तेमाल किया गया। उसी स्पीकर साहब ने 7 लोगों को सस्पेंड किया। वो बेचारे स्पीकर 4 दिन से अपोजिशन लीडर तकरीर नहीं कर पा रहे थे। मैं तो वाहिद ये हुकूमत देखी है जो इशू बनाती है। मैंने हमेशा अपोजिशन को इशू बनाते देखा और हुकूमत को डिफ्यूज करते देखा है। लेकिन ये जो आज शहबाज शरीफ तकरीर कर पाए हैं उस वजह से कर पाया जो उनको बाहर लाए थे, जिन्होंने जमानत करवाई थी आइन और कानून के मुताबिक। उसी आइन और कानून के मुताबिक आज अच्छे बच्चे हो गए तमाम हमारे प्यारे काबिल एहतराम पॉलिटिशियन। और उन्हें हुक्म था कि अगर आप सीट पे उठे तो ज़्यादा उठा लिया जाओगे। ये तो आपने बड़ी अहम बात बता दी है आरिफ हमीद भट्टी साहब। सो आई विल ब्रिंग दिस टू यू फैसल करीम कुंडी, क्योंकि पीपल्स पार्टी की तरफ से कल इनिशिएटिव ले गया था, कहा जा रहा था कि हम एक करारदाद लाते हैं, मुसम्मती करारदाद लाते हैं या स्पीकर को हटाने की लाते हैं या डेप्यूटी स्पीकर को। फिर क्या हुआ उसके बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि जो 2-3 दिन पार्लियामेंट में हुआ, एज ए पॉलिटिशियन मैं उस पर अफसोस का इज़हार कर रहा हूँ। देखें, हम कौम से वोट लेके आते हैं और हम यहाँ कहते हैं कि हम उनकी तकदीर का फ़ैसला करते हैं और हम कहते हैं कि पार्लियामेंट इज़ द मदर ऑफ़ ऑल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, और आज हम अपनी कौम को और अपने लोगों को क्या दिखा रहे थे कि वहाँ पर हम क्या कर रहे थे। और फिर जिस तरीके से वहाँ पर गालियाँ निकाली गई, जिस तरीके से वहाँ पर किताबें मारी गई और सब दुनिया ने देखा। आपने तो चलो उसको क्या नाम है सेंसर कर लिया, लेकिन सोशल मीडिया पे तो सब कुछ चलता रहा। हाँ। सोशल मीडिया पे तो सेंसर नहीं, वो जो चीज़ें चलती रही और फिर दुनिया में चलता रहा, फिर देखें आज ऐसे अच्छे बच्चों की तरह सब फिर खामोशी से बैठ गए। ये बताएं, ये क्या जादू हुआ है? मैं तो आज नहीं था पार्लियामेंट में, कल तो खैर मैं था कुछ मीटिंग से अपोजिशन की, उसमें मैं हमारे पार्लियामेंटेरियंस कर रहे थे, मैं उधर मौजूद था, लेकिन आज मैं नहीं जा सका पार्लियामेंट में। लेकिन मैंने कहा
وہی چیز آگے بڑھے گی تو جانے کا کیا فائدہ ہے اپنے. تو میں نے جب ٹی وی پہ دیکھا شہباز شریف صاحب اسپیچ کر رہے تھے اور پروفیسر خٹک صاحب کا بھی آپ نے دکھایا. اب پروفیسر خٹک نے پچھلے دنوں جو لگبات اپنے جا کے انہوں نے ایک اسپیچ کی, اگر میں وہ اسپیچ دکھاؤں تو آج وہ ہمیں مطلب ہے کہ وہ درس دے رہے ہیں کہ بڑے اچھے بچے. پرویز خٹک صاحب ہی کی فوٹیج تھی جس میں وہ پین یا پینسل بھی مار رہے تھے, کاغذ مار رہے تھے. ہی از آلسو ڈیفینس منسٹر. تو نہیں وہ اپنی جگہ پہ وہ تو آج ان کو یاد آ گیا کہ اپنی سیٹ سے نہیں اٹھنا. اب بات یہ ہے کہ کسی کو کچھ نہیں مارنا. دیکھیں پارلیمنٹ میں آپ کسی کو یہ بات ٹھیک ہے فزیکلی یا مارنا یہ دیٹس سمتھنگ ایلس, لیکن آپ یہ تو آپ اپنے چھوٹے بچوں کو بتاتے ہیں بات, ہم بھی بتاتے ہیں, لیکن یہ ابھی مجھے نہیں امید تھی کہ ہمیں پارلیمنٹریز کو بتانا پڑے گا. ڈیفینس منسٹر بتا رہے تھے, پتہ نہیں کہاں سے لے کے آئے تھے یہ, انہیں کسی نے بتایا. ڈیفینس منسٹر پتہ نہیں کیا بتا رہے تھے کہ جی آپ نے ایسے. دیکھیں اب پارلیمنٹ میں نعرہ بازی, پارلیمنٹ میں جو ہے سیٹ سے اٹھنا, یہ ایک جمہوری مطلب ماضی میں بھی ہوئے ہیں, لیکن اس قسم کے زیادہ وہ نہیں ہوئے جس طرح مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں. اور اگر ہم سرپرائز کہ کیا ہوا ایک دم کیسے ٹھیک ہوا, اور اگر ہم یہ کہیں کہ جی یہ چیز یہ ہمارے فیس ہے یا جو بھی پنجاب کا یہ فیس نہیں ہے. پنجاب میں جو ہے وارث شاہ ہیں, بلے فیس جو ہے وہ وارث شاہ ہیں, وہ بلے شاہ ہیں, وہ محمد بخش ہیں, یہ فیسز تھے پنجاب. اس پہ تو اپالوجی آنی چاہیے. دیکھیں یہ میں کہوں کہ جی نہیں ایسی چیز نہیں ہے, مطلب ہے کہ بابا فرید کو دیکھ لیں پنجاب کے فیسز ہیں, ایسے لوگ پنجاب کے فیسز ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ چیزیں کہنا, اور جہاں تک آپ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی بات کرتے ہیں, دیکھیں ڈپٹی اسپیکر نے اس دن جو ہے بجٹ سے ایک دن 2 دن پہلے 20 بل بلڈوز کیے, ٹھیک پاس کریں. جب اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ آپ کریں کورم, آپ کہیں نہیں میں 3 دفعہ گن لیا, 14 دفعہ میں نے گنتی نہیں کرتا. بھئی آپ کا سٹاف کس لیے پیسے لیتے ہیں؟ پھر اس سے پہلے 10 بل کیے. وہ تو سارے اعتراضات ہیں, لیکن آپ نے کہا تھا کہ ان کو کوشش کریں گے موومنٹ خلاف آنے کی, وہ واپس ہو گئی. عدم اعتماد کی اس پہ شرط پہ ہوئی ہے کہ آج اسپیکر نے کہا کہ میں اس پہ کمیٹی بناتا ہوں. آج پوائنٹ آف آرڈر پہ شہباز شریف کھڑے ہوئے, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا میں کمیٹی بناؤں, اس کو ہم دوبارہ ریوائز کریں, اگر ہوا تو ہم اس چیز کو نل اینڈ وائڈ کر کے دوبارہ بل پیش کریں. ابھی اٹس ناٹ آؤٹ آف دی کارڈ. اور اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد, دیکھیں اسپیکر کے جو 2 دن کا رویہ تھا وہ اسی وقت پہلے دن ہی کنٹرول ہو سکتا تھا. اگر آپ اس کو ایڈجسٹ کر کے بٹھا کے, آج کیسے ہوا یہ پہلے بھی ہو سکتا. لیکن اب تو سب واپس آ گئے اسمبلی میں. وہ تو بات کی بات ہے, پہلے شروع میں اگر وہ کنٹرول کر لے تو یہ چیز نہ ہوتی. دیکھیں سب سے بڑا کوسچن مارک ابھی بھی اسپیکر پہ ہے. اسپیکر آج تک ہمیں یہ نہیں بتا سکا کہ وہ سینٹ کے جو کیمرے لگے تھے وہ کس نے لگائے تھے. اور کل یہ سوال کر رہے تھے, اور کل سوال کر رہے تھے کہ یہ جو کل سینیٹائزر کی بوٹل کس نے ماری. جی 500 سی سی ٹی وی کیمرے لگے, بھائی چیک کرو. بتا دیں گے کہاں سے آئی ہے. علی گور بلوچ صاحب, ایک تو بہت اہم سوال, کیونکہ پی ٹی آئی تو یہ کہتی ہے کہ یہ سارا کا سارا کریڈٹ آپ لے لیں, ڈسکریڈٹ لے لیں, وہ آپ کا ہی ہے. وہ کہتے ہیں وزیر خزانہ شوکت ترین کی بجٹ کی دوران تقریر میں آپ نے آغاز کیا نازیبا کا. آپ کی دوسری بھی ایک ویڈیو ہے جس میں آپ کافی نازیبا باتیں کر رہے ہیں, لیکن اور لوگوں کی بھی ہے. تو اس ویڈیو سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے شروع کیا ہے, لیکن پی ٹی آئی آپ کو یہ ڈسکریڈٹ دے رہی ہے. آپ نے کیوں استعمال کیے تھے الفاظ یہ؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, بالکل یہ جو ویڈیوز آئیں, جو سب سے پہلے تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ آپ شاید ریفرنس کوٹ کر رہی ہیں فواد چودھری صاحب کی ایک ٹویٹ کا کہ جو اس دن انہوں نے کی. تو فواد چودھری صاحب تو خود کھڑے ہو کر یہ سارا کچھ کر رہے تھے. انہوں نے گالی دی تھی. فواد چودھری صاحب گالی میں نے بھی نہیں دی. فواد چودھری صاحب وہ نعرے لگوائے جس پر وہ اعتراض ہے. نہیں کوئی ماں بہن کی گالی میں نے نہیں دی. بٹ گالی تھی سر, کسی کو جانور سے تشبیہ دینا گالی ہے. نہیں وہ تو خیر ڈونکی راجہ تو ایک فلم کا نام ہے. صرف ڈونکی راجہ سنیں, میرے والد بھی پنجاب سے ہی ہیں, ہمیں بتایا گیا یہ گالی ہے. ہمارے گھر میں یہ گالی کلچر نہیں تھا. یہ مجھے آج پتا چلا ہے, روحیل اصغر صاحب سے پتا چلتا ہے کہ یہ ہمارا کلچر ہے. آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ گالی نہیں ہے, یہ مجھے پہلی دفعہ پتا چل رہی ہے. بات ہے کو کسی کے ساتھ آپ مکس اپ نہ کریں. آپ کا بیان مجھے یاد ہے, میں نے وہ دیکھا ہے. I don't want to repeat it. اس میں I think کہ وہ نازیبا بات ہے. ہاں دیکھیں میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی آپ کو وہ بات کہے تو آپ کو وہ بری لگے گی. دیکھیں بات یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈونکی راجہ ایک وہ فلم ہے جس کے ذریعے اب آپ ویکسینیشن کی کمپین بھی چلا رہے ہیں, ٹی ویوں کے اوپر چلا رہے ہیں. اگر وہ رول ماڈل اتنا ہی غلط ہے تو پھر آپ کو ٹی وی پہ اس کے ویکسینیشن آپ کیوں ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں؟ ابھی کی یہ گورنمنٹ کر رہی ہے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جب کام شروع ہوا, ٹی وی چینل کو آپ گورنمنٹ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں, جو ٹی وی چینل پہ اب چل رہا ہے ویکسینیشن کی کمپین, وہ ٹی وی چینل اپنی طور سے چلائے سا, تھوڑی ریسرچ تو کر لیں. مطلب ہے کہ وہ تو پھر سوسائٹی میں ہی چل رہا ہے نا یہ سارا. ہر چیز جو ٹی وی پہ ہوتی ہے اس کو سچ نہ سمجھا کریں, فکشن. اچھا دیکھیں, جو ایڈورٹائزمنٹ بھی ہوتی ہے. جس دن پہلے دن یہ بجٹ سپیچ ہوئی تھی, پچھلے کتنے سالوں سے
یہ پاکستان میں روایت ہے کہ اپوزیشن پروٹیسٹ کرتی ہے. جس دن فنانس منسٹر نے بجٹ سپیچ کی, عمران خان اس دن اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی اپوزیشن کا بندہ جو ہے ان کی سیٹ کے قریب نہیں گیا, اور کسی کو ان کے گرد حصار بنا کے کھڑے ہونے کی ان کی پارٹی کے لوگوں کو, ایم این ایز کو ضرورت نہیں محسوس ہوئی کہ وہ پرائم منسٹر کی پروٹیکشن کریں کہ کوئی اپوزیشن سے ان کے اوپر حملہ آور ہو. اپوزیشن کے تمام لوگ انکلوڈنگ نون لیگ, انکلوڈنگ پیپلز پارٹی, تمام پارٹیز اپنی سیٹس پر کھڑے ہو کر پروٹیسٹ کر رہے تھے, نعرے لگا رہے تھے, لیکن کوئی اس قسم کا نہیں تھا کہ اس کے اوپر حملہ عمران خان کے اوپر کرنا ہے یا ایون منسٹر پر کرنا ہے. آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں حملہ؟ آپ کہہ رہے ہیں ہم نے حملہ نہیں کیا تو بڑا زبردست کام کر دیا. آج میں کیا اس پہ آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے ان پہ کیمرہ مین پہ حملہ نہیں کیا. یہ تو ایک بیسک ریکوائرمنٹ آف ڈیسنسی. دیکھیں پروٹیسٹ کرنا, آپ کہتے ہیں ہم نے آ کے حملہ نہیں کیا تو واو دیٹس گریٹ. ایک بجٹ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بجٹ عوام کے مفاد میں نہیں, اس پہ پروٹیسٹ کرنا ہمارا رائٹ ہے. اوکے, ہم نے پروٹیسٹ کیا. میں آپ کو پہلے دن کی بات بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ذرا پون صاحب کی طرف بھی چلیں, میری گزارش, پہلے دن تو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے صرف یہ لفظ کا جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ گالی نہیں ہے, اور اگلے دن بھی آپ کہہ رہے ہیں جو دوسرے دن ہوا, دوسرے دن جب شہباز شریف صاحب آئے تو ان کے تمام ممبران اکٹھے ہو کے ہمیں ان کے ارد گرد حصار بنانا پڑا. یہ اپنے ساتھ مائک لے کر آئے تھے, یہ اپنے, اور اس میں گالیاں دے رہے تھے. پہلے دن پی ٹی آئی کے ایک رکن جو وہ نیازی صاحب ہیں, وہ بلاول صاحب کو جو زبان کس رہے تھے اور جو نعرے لگا رہے تھے بلو رانی اور کیا کیا کہہ رہے تھے, وہ بھی آپ نے سنی. وہ حکومتی پارٹی, حالانکہ بلاول صاحب کا تو اس دن کوئی اور جو کچھ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہوا اور جس طرح سے ہم نے ان کو روکا, اور سب سے پہلے جو گالی دی ماں بہن کی, وہ آپ ریکارڈنگ نکال کے دیکھیں, وہ علی نواز عوان نے دی, جس کے جواب میں پھر روہیل اصغر نے دی ماں بہنوں کی گالیاں. میں نے کسی کو ماں بہن کی گالی نہیں دی, لیکن میں نے نعرے لگوائے. لیکن وہ سب کچھ ٹھیک نہیں, وہ سب کچھ ٹھیک نہیں تھا. لیکن کوئی اگر ہمیں ماں بہنوں کی گالیاں دیں گا نا تو ہم خاموشی سے نہیں بیٹھیں. ہم آئندہ سب سے پہلے اس کو شرمندہ ہونا چاہیے جس نے گالیاں دی ہیں. آپ شرمندہ ہیں؟ جو کچھ ہوا سب غلط ہوا, لیکن اپنی کانڈکٹ پہ کوئی نہیں. وہ نعرے لگے, وہ گالیوں کے جواب میں نعرے تھے, وہ نہیں لگنے چاہیے. یہ ماحول پرووائڈ کرنا حکومت کا فرض ہے. تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنا حکومت کا فرض ہے. حکومت تو ہماری خواتین پوسٹرز اٹھا کے پیچھے کھڑی گئی تھی, کس طرح سے ان کے پوسٹر پھاڑے گئے. رائٹ, سو آئی کم ٹو یو آن عباس بپی صاحب. وہ کہہ رہے ہیں ماحول آپ لوگوں نے دینا تھا. گورنمنٹ کو بھی پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ کے لوگ اپنا علاوہ بجٹ پھینک رہے ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا ہمیں نا ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ گالی ہوتی کیا ہے. مجھے اتنی امبیرسمنٹ ہو رہی ہے بلوچ صاحب کی گفتگو سن کے نا, سیریسلی اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں لائیو جا کہتا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. آئی شوڈ ناٹ, اٹ واز پارٹ آف اے مومنٹ میں مجھ سے جذبات میں گالی نکل گئی. میں ایک پارلیمنٹیرین ہوں, میں 1.5-2 لاکھ لوگوں کی نمائندگی کرتا ہوں. میں ایک صوبے کی نمائندگی کرتا ہوں, پارٹی کی, اپنی پارٹی مسلم لیگ نون کی, مریم نواز کی نمائندگی کرتا ہوں. آئی تھنک ہی شوڈ ہیو ڈن اٹ پراپرلی. دیکھیں غلط تو کسی کا بھی غلط ہے یہ. اور دوسری بات ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کتا گالی نہیں ہے یا بلا گالی نہیں ہے, یا کسی پارلیمنٹ کے لیڈر کو جا کے یہ جو بار بار گدھ راجہ گدھا راجہ کہہ رہے ہیں, ڈو یو ریئلی تھنک کہ یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ پولیٹیکل پارٹیز میں ہم جیسے میں نے آپ کے بارے میں بولا نہیں ہوں. جب پہلے دن ترین صاحب سپیچ کر رہے تھے اس وقت ان لوگوں نے اس طرح کی نعرے بازی کی اور پرائم منسٹر چپ کر کے سنتے رہے. آئی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ میرے جیسے جو لوگ ہیں جن کو پرائم منسٹر نے پچھلے 12-14 سال میں مینٹلی طور پہ پولیٹیکلی طور پہ تیار کر کے آج اس جگہ اتارا ہے, ہمارے لیے وہ والد کی جگہ رکھتا ہے. If somebody calls him a name تو ہمارے جذبات ایسے ابھرتے ہیں جیسے اس والد کے لیے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. یہ ان کے لیے شاید مذاق ہوگا کیونکہ یہ سیاست دوسرے طریقے کرتے ہیں, ہمارے ان کے ساتھ سینسیٹیو ایموشنز اٹیچ ہیں. ناٹ ایٹ آل. روہیل اصغر صاحب نے پہلے گالی دی اینڈ واز ویری بیڈ, اتنی گندی گالی. علی نواز نے اس کو ریسپونڈ کیا تھا. نمبر 2, دوسری بات ہے کہ خواتین جو یہ بار بار کہہ رہے ہیں جو پہلے دن پوسٹر پھاڑے تھے انہوں نے گالی کوئی نہیں دی تھی. ان کے مردوں نے جو پہلے دن خواتین کو گالی دی پرسوں رات کو, وہ بھی سنائے نہیں جا سکتے. اتفاق یہ تھا کہ موبائل فون صرف ان کے پاس تھے. صرف علی بلوچ صاحب کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے, باقی کوئی ویڈیو سامنے نہیں, کیونکہ ساری مسلم لیگ نون کے جو کیمراز تھے وہ بنا رہے تھے. دیکھیں دنیا میں پارلیمنٹ کو جیسے کہتے ہیں ابھی جو سوال اٹھایا انہوں نے کہ اتنے سارے جو تھے کیمراز وہ کدھر ہیں, ان کو استعمال کریں. کیمراز میں آوازیں اس طریقے سے obviously نہیں آتی
منشیاتی جو فوکس کر کے سامنے بنائے جا رہے تھے. 300 لوگ کا موب اگر ایکٹ کر رہا ہو وہ تو سامنے آیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس نے بھی کیا غلط کیا ہوگا, بٹ رسپانس میں کوئی چیز سامنے. اب دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں وہ کہہ رہا ہوں کہ رسپانس دیکھیں فرسٹ ٹائم جس نے سٹارٹ کیا نا, he should apologize first and there should be chain of everybody who should apologize first. یہ ایسا نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات ہے کہ دیکھیں ایک چیز اور آخری, آپ 1990 کی دہائی اٹھا کے دیکھ لیں, ان کا کلچر ایسا ہی رہا ہے. کنڈی صاحب سے پوچھیں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے کپڑوں کے حوالے سے کس طرح کی گفتگو 1990 میں ایگزیکٹلی یہ لوگ کیا کرتے تھے. What was an embarrassment. یہ دیکھ لیں کہ جب بھی انہوں نے اپوزیشن میں گئے ہیں نا, اور کسی کا فائنانس منسٹر سپیچ کرنے آیا, آپ 2012-13 کی سپیچ عبدالحفیظ شیخ کی اٹھا کے دیکھ لیں, جس طرح اس کے منہ کے اوپر مارا تھا اور اس کو گالی دی تھی. کیونکہ بھٹی صاحب یہاں موجود ہے کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں پارلیمنٹ کو. یہ جو رسپونڈ کرتے ہیں نا, دے تھنک کہ جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں نا, بدتمیزی کرنا, یہ گالم گلوچ کرنا ان کا ایکسکلوسیو رائٹ ہے, اور یہ پریشر میں گورنمنٹ کو ایسے ہی لے کے آتے رہے. پہلی دفعہ ٹیٹ فار ٹیٹ کی سچویشن کریٹ ہوئی ہے اور یہ ڈیفینسو فیل کر رہے ہیں. نیکسٹ ٹائم پروبلی دے بی ویری کیئرفل. Is this the way to go ahead کہ ٹٹ فار ٹیٹ؟ آپ بھی آج کل بھی ہمارے پروگرام میں یہ بات کی گئی کہ ٹٹ فار ٹیٹ ہے تو ٹٹ فار ٹیٹ ہی صحیح, لیکن یہ خطرناک بات ہے. آج بھٹی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ it took just one phone call. پوچھتے ہیں بریک کے بعد, لیکن دو بڑی اہم باتیں جو اب بھی مجھے نظر آئی ہیں. ایک تو ہمیں ڈٹرمن کرنا ہے کہ گالی کیا ہے, یہ ابھی تک شاید پتہ نہیں چلا. دوسری بات ہمیں یہ ڈٹرمن کرنی ہے کہ جو یہ تمام کے تمام معاملات ہیں یہ کس پارٹی کا کلچر ہے. رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. اسد کیسر عیسائی صورتحال میں دونوں طرف سے دباؤ میں نظر آ رہے تھے, کیونکہ بعض حکومتی اراکین اسپیکر اسد کیسر سے اپوزیشن کی سائیڈ لینے کی وجہ سے ناراض ہیں, اور وفاقی وزراء کی ہنگامی آرائی پر ان کے خلاف کارروائی نہ کرنے کی وجہ سے اپوزیشن بھی ان سے ناراض ہے. یہ ریفلیکٹ ہوا جب اسد کیسر نظر آئے, انہوں نے کیا کہا. لیٹس واچ ہم. میرے پاس کیا وہ پاور ہے, آپ تھوڑا دیکھ لیں. ایک مورل پاور ہوتی ہے نا, میں تو نہ میرے پاس وہ پاور ہے کہ میں جو ہے نا اوپر اٹھا کے کسی کو ادھر پھینک دوں, یا میرے پاس جو ہے نا کوئی بہت زیادہ, کل جو میں نے کی 4-5 لوگ اس پہ بھی انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو جو ہاؤس ہے وہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کی رسپانسبلٹی کا ہاؤس چلائے. کسٹوڈین آف دا ہاؤس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ ایکول اپورچونٹی دے. بھٹی صاحب, یہ تو اسپیکر صاحب نے بات مان ہی لی ہے کہ ان کے پاس پاور نہیں ہے. آپ نے یہ کہہ بھی دیا ہے کہ کسی اور نے اپنی پاور ایکسرسائز کی ہے اکارڈنگ ٹو یو, لیکن یہ گالی ذرا ڈٹرمن کر لیں, یہ ہم ایک دفعہ پتہ چل جائے کہ کیا گالی ہے, کیا گالی نہیں ہے, کس پارٹی نے دی ہے, کون سی پارٹی رسپانسبل ہے, ذرا بتائیں. فریقہ, آپ جیسے سپر سٹار اینکر میرے جیسے کمزور رپورٹر کو بسا دیتے ہیں. آپ نے تینوں پولیٹیشن بنائے, تینوں میرے لیے قابل احترام ہے. ہر جماعت, انہوں نے اپنی اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا ان کی مجبوری ہے. صحافی حکومت بنانے یا گرانے کے لیے نہیں ہوتا, جو حکومت کیا کر رہی ہے اس کی نشاندہی کرتا ہے. ایک تو مجھے ایک اچھی بات پہلی دفعہ 4 دنوں میں نظر آئی, فیصل کریم کنڈی صاحب کو میں کریڈٹ بھی دوں گا, تنقید کروں گا تو مجھے یقیناً یہ گالیاں دیں گے کہ انہوں نے کم سے کم مزاحمت تو کی. یار اتنی اخلاقی جرت تو ہونی چاہیے یار, جس نے بھی کیا یہ غلط کیا. اچھا, دوسری بات, ابھی کوئی آپ کے گیسٹ کہہ رہے تھے, وہ بھائی بیڈ طالبان گڈ طالبان تو سنا تھا, اچھی گالی دے کے کہ یہ اچھی گالی ہے تیری نوں. یار واٹ از دس یار, یو کانٹ امیجن کہ یہ کوئی اسمبلی رکن کہہ سکتا ہے اچھی گالی. ٹیچر کو پڑھنے جائیں گے, اس کو کہیں گے السلام علیکم, سلامتی ہو کے اس کو ماں کی گالی دے کے کہیں گے. یار یہ انبلیویبل سوچ ہے. یہ اس کا میرا دیوالیہ ہے, یہ میری جمہوریت کا دیوالیہ حکومت انہی سیاستدانوں نے کرنی ہے. ہم ڈکٹیٹروں کو نہ برداشت کرتے ہیں, لیکن جب پھر ابد احترام سے, اب میں نے بے نظیر صاحبہ میرے لیے بہت زیادہ قابل احترام ہے, میرا ان سے بہت اچھا وقت ہے. جب آپ کے لیڈر آپ گالی زیادہ دے, جو آپ پہ تنقید کرے, بدتمیزی کرے, چپیڑے مارے, تھپڑ چلائے, اور لیڈر تالیاں بجوائے, ڈیسک بجائے, تو پھر آپ یہی روش ہوگی, یہی بلیڈ آئے گی. جو لوگوں کی ماں بہنوں کو گالیاں دے کے وزارت اچھی لے گی, بدقسمتی ہے. فریقہ, خدا کی قسم, جو انہوں نے جمہوریت کو داغ مار لگایا کل چہرے پہ, بدنما کیا ہے. جو سیاست تو خدمت اور عبادت ہے, یہ پہلی دفعہ پتا چلا گالی ہے سیاست. انبلیویبل ہے, انبلیویبل.
माजी में अब मैं क्या बताऊं कि 2012 में किसने क्या कहा, बेनजीर की तस्वीर किसने फकवाई, और मैं क्या बताऊं कि किसी की बीवी के बारे में कौन ट्रेंड चला रहा है। देखिए ये वो असम्बली है जिसने मेरे और आपके लिए कानून साजी करनी है, ये मेरे नुमाइंदे हैं। जब कोई इलेक्शन लड़ता है तो पीपल्स पार्टी, नून लीग या तरीके इंसाफ का उम्मीदवार होता है, जब एमएनए होता है पूरे इलाके का होता है, वजीर आज़म पूरे मुल्क का होता है, वजीर आला पूरे सूबे का होता है, एक जमात का नहीं होता। बदकिस्मती है नहायत, तीनों से माफी के साथ सियासत में गुलामी आ गई है, सियासत में जमहूरियत नहीं आ सकी। हमारी इतनी अखलाकी जरूरत ही नहीं कि मेरा लीडर कहेगा जाके बदतमीजी कर, मैं कहूँगा नहीं सॉरी सर मैं उधर आर्गूमेंट से बात करूंगा, मैं गाली नहीं दूंगा, बेशक दूसरा भी है। अगर आप गली में से गुजर रही हैं, चलो मैं अपने पे मिसाल ले लेता हूं, मैं गली में से गुजर रहा हूं, मुझे कुत्ता काट लेता है, तो क्या मैं कुत्ते को काटूंगा? हमें आज से 30 साल पहले समझाते थे खबर ये नहीं कि कुत्ते ने बंदे को काट लिया, खबर ये बंदे ने कुत्ते को काट लिया। और यार अनबिलीवेबल है यार, आज जो दलीलें दे रहे हैं ना, आप इनसे ही पूछे, लेकिन ये आज जो पुरअमन हुआ है इसमें अपोजिशन और हुकूमत का कोई रोल नहीं, कोई रोल नहीं। एक फोन कॉल, एक फोन कॉल, एक फोन कॉल, ये बड़े ये और भी मजीद अफसोसनाक बात है। मैं एक रिपोर्टर हूँ, नलायक सा रिपोर्टर हूँ, मैं आपकी तरह सुपरस्टार एंकर ही नहीं हूँ, मैं खबर देता हूँ। इसमें पीपल्स पार्टी का पॉजिटिव रोल रहा है। देखे हम सियासत दोनों नून लीग अच्छा काम करेगी उसकी तारीफ करेंगे, पीटीआई करेगी नून लीग की, लेकिन मुझे दुख है दोनों बड़ी जमातों के लीडरों को अपनी पार्टी के जिन्होंने भी गाली दिया उन्हें फौरी तौर पर उसकी रुकनीयत सस्पेंड कर देनी चाहिए थी। यार आप नई जनरेशन को क्या सबक दे रहे हैं? ये ठीक कोंडी साहब, ये लीडरशिप की तरफ से नजर आ रहा है इनकरेजमेंट, क्योंकि अभी भी सातों को वापस में बुला लिया पार्लियामेंट में, ऊपर से स्पीकर कह रहे हैं मेरा तो कोई इख्तियार ही नहीं है, तो देन यू आर सेइंग कि कल को दोबारा भी गाली दे दें कुछ नहीं होगा। देखिए फरिया 2008 से 13 तक मैं भी डिप्टी स्पीकर, हमने पार्लियामेंट चलाया, और मुझे आज तक ये याद नहीं है कि मुझे किसी प्राइम मिनिस्टर ने या प्रेसिडेंट ने फ़ोन किया हो कि आपने हाउस में ये करना है या ये करना है या क्या करना है। ठीक है, मैं कभी डिक्टेट नहीं किया। लेकिन आपको रूल्स का तो पता होगा, कितना इख्तियार है ये भी पता होगा। मैं उस पर भी आ रहा हूँ। एक दफ़ा हमारे दौर में एक लड़ाई भी हुई थी, लेकिन एक वाक़या हुआ था फैसल सलाहियत और जमशेद जस्सी साहब का, जिसमें गालियाँ हुई थी, और हमने उसी वक्त ब्रेक ली और विद इन हाफ एन आवर हमने उनके पार्लियामान लीडरों को बुलाया और दोनों को फॉर सेशन हमने सस्पेंड कर दिया। ठीक, और वो सस्पेंड हुए। ठीक है, एक वो होता है। अब आज मुझे बड़े अफसोस है कि स्पीकर साहब कह रहे हैं मेरे पास क्या इख्तियार है। यू आर द कस्टोडियन ऑफ द हाउस। इस हाउस में प्राइम मिनिस्टर के भी पावर्स नहीं जितने आपके पावर्स हैं। इस चार दीवारी में आप अगर रूल्स की किताब पढ़ें, वो जो मलिका बुखारी उसने कहे थे रूल्स के मुताबिक चलाना चाहिए, मुझे अफसोस है वो उसमें उसका वो आंख का वो हुआ था, मैंने कंडेम भी किया था, लेकिन क्या रूल्स के मुताबिक, तो वो रूल्स की किताब अगर हमारे स्पीकर साहब पढ़ लें या किसी को कह दे पढ़ के सुना तो उसके पास कितने इख्तियार है। तो आज उसने अपनी कुर्सी की तस्दीक की है। और फिर इसमें एक और चीज़ है, देखें उन्होंने कल उस पर मैं बड़ा एतराज़ है कि 7 लोगों को जिनको उन्होंने वो किया, क्या नाम है, सस्पेंड किया, जो भी किया। देखिए उसमें आप गए प्राइम मिनिस्टर से, आपने उसके साथ मुलाकात की। ठीक है, नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर में बहुत कम स्पीकर जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के पास। आप गए, उसके बाद आपने जाके वो 7 बंदों को किया। उसमें देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपने क्यों ये किया या क्यों वो किया, आपने एक पीपल्स हमारे उसको भी आपने वो स्कोर बराबर करने पीपल्स पार्टी वालों को भी वो कर दिया। फिर जो उसमें वज़रात शामिल थे या बाकी मेंबरान जो शामिल थे, देखिए स्पीकर का काम ये होता, स्पीकर ने कहा मैंने किसी वजीर को नहीं देखा, दिस इज अ स्टेटमेंट, ही सेड दैट। चलो उनकी नज़दीक की नज़र कमज़ोर होगी, दूर की नज़र अच्छी होगी, मैं आपको बताऊँ। अब प्रॉब्लम ये स्पीकर क्या करना चाहिए था, उसको तमाम पार्लियामान लीडर या 2-2 मेंबर्स हर पार्टी के बुलाते, वीडियो ऑन करते और बताते ये आपका मेंबर है, ये आपका मेंबर है, ये 6 मेंबर हैं, 10 हैं, ये नहीं हुआ, ठीक है, ये आपके मेंबर्स हैं और मैं इनको आउट कर रहा हूँ। राइट। अगर मैं इतराज़ करता एज ए पीपल्स पार्टी तो मैं कहता ये गलत है, तो उधर ही फैसला हो जाता, नून भी उधर फैसला करती, पीटीआई भी फैसला, जो भी था ठीक, तो उस वक्त था। अगर आप जाके 7 बंदे आप अनाउंसमेंट करते, फिर आप जुरत करते ना, ये बड़े फिर जुरत करते, पूरे सेशन के सस्पेंड कर लेते, फिर मैं मानता कि आपके पावर्स हैं और आपने किया। लेकिन एक और चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आज हम इस बजट से डिट्रैक हुए पड़े हैं। बिल्कुल, आज फौरन बजट के अगले दिन आपने पेट्रोल की कीमतें चढ़ा दी हैं, रोज़मर्रा की अशिया की कीमतें चढ़ा दी हैं। आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पड़ोस में एक जंग शुरू है। आज भी मेरे ख्याल में कोई 200 वहाँ पे कैजुअल्टीज़ हुई हैं, 100 तालिबान मरे हैं, 90 जो है वो ये कैजुअल्टीज़ आ रही है।
آپ افغانستان سے آپ کی انٹرنیشنل فورسز جا رہی ہیں اس کے متعلق آپ بے خبر ہیں. آپ کو مطلب ہے کہ حکومت نہیں, ہم بڑی اہم بحث کریں, ہم یہ بحث کریں کہ گالی کون سی ہے. اب مطلب ہے کہ وہ جو ٹرانزیشن شروع ہے آپ کے ہاؤس کو اعتماد میں یہاں کے حکومت کو, یہاں کے اسٹیک ہولڈرز کو, جیسے ہم نے سوال میں کیا تھا, وہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں بتائیں کہ کیا اور ہمارے پڑوس میں. بالکل آئی ایگری ود یو, ہونا یہی چاہیے تھا. علی صاحب یہ بات پھر درست ہے جو ابھی بھٹی صاحب نے بھی کی, تلخ حقیقت ہے کہ لیڈرشپ خوش ہوتی ہے اس طرح کی بات سے. آپ کی بیہیویئر پر آپ کو لیڈرشپ نے کچھ کہا کیا انہوں نے کہا؟ دیکھیں ہمیں بالکل اس قسم کی کوئی ہدایات اپنی لیڈرشپ سے نہ ملی ہیں, اور ہاں یہ ضرور ملا کہ جس دن ہمارا پروٹیسٹ تھا تو ہمیں یہ منع کیا گیا کہ آپ نے اپنی سیٹ سے آگے نہیں جانا. جو بھی جمہوری اور وہ اور سارجنٹ کو دھمکی دے رہے تھے کہ میرے خلاف آپ نے ایکشن لیا تو دیکھیں باقیوں کے خلاف بھی وہی ایکشن لیں. نہیں دھمکی نہیں میں دے رہا, نہیں میں ادھر گیا ہوں, اس نے مجھے لیٹر دکھایا, میں نے اس کو کہا کہ یہ لیٹر ٹھیک ہے میں اندر نہیں جاتا, میں اندر نہیں گیا, لیکن اس میں ان تمام لوگوں کے نام نہیں ہیں. اسپیکر صاحب کو میرا میسیج دیں کہ ان تمام لوگوں کے نام ڈالیں جنہوں نے ادھر گول گپاڑا کیا, کیونکہ انہوں نے پک اینڈ چوز کیا, ان کا رویہ بائسڈ ہے. یہی تو میں بات کر رہا ہوں جو ابھی کنڈی صاحب کہہ رہے تھے. آپ کو ریمورس تھا کہ میں نے غلط کیا, کیونکہ آپ کی لیڈرشپ نے بھی آپ کو نہیں کہا ہوگا. جو وہاں پر ہوا غلط ہوا, لیکن اس کی ابتدا حکومت نے کی, یہ میرا موقف ہے. میں نے اس کے جواب میں ضرور کیا, لیکن پھر بھی میں نے کسی کو ماں بہن کی گالی نہیں دی, یہ بھی میرا موقف ہے. اب آ جائیں اس طرف, اب میں آپ سے ایک چیز پوچھتا ہوں, ہر ایک سے آپ سوال کریں گے مجھے کیوں نکالا. اب آپ اسپیکر سے پوچھ رہے تھے کہ مجھے کیوں نکالا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے کیوں نکالا, میں کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے کیا ہے ان کے نام کیوں نہیں ہے اس کے اندر, تمام لوگوں کے کیوں نہیں ہے اس لسٹ میں نام. اور میں نے تو اسپیکر کو نہیں کہا کہ میری ایک بات پلیز کمپلیٹ ہونے دیں. دیکھیں آپ نے دیکھا وزراء کتابیں مار رہے تھے, ان کے نام کیوں لسٹ میں نہیں ہے. ان تمام لوگوں کے نام کیوں نہیں ڈالے گئے. ٹھیک ہے, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں کوئکلی کر لیں. میں معذرت کے ساتھ علی امین گنڈا پور آج جب کہ امن ہوا, ٹھیک ہے, جو ان کے چیف ویپ ہیں ان کو آپ کو پتا ہے اس نے گالیاں دے کے اس نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں, اور وہ جاتی دفعہ شہباز شریف صاحب کی سپیچ میں اس نے پھر پروٹیسٹ کیا, اور اس کے بعد اپنے چیف ویپ سے لڑ کے وہ اندر گیا, وہ ٹولہ پورا اٹھا. لیکن مجھے یہ سوال رون صاحب سے پوچھنا ہے, میں صرف ایک معذرت کے ساتھ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ اسمبلی ہمارے ایک وزیر نے ایک ایم پی اے کے ساتھ بدتمیزی کی, ہماری پارٹی لیڈرشپ نے کہا کہ آپ جا کے اس سے معافی مانگے. اپوزیشن کے ایم پی اے تھی اور اس نے جا کے اس سے معافی مانگی, بلکہ ان کو وہ شال یا چادر جس طریقے سے وہ مطلب ہے وہ کی. تو یہ ہوتی ہے لیڈرشپ کے مطلب ہے کہ انہوں نے یہ ہماری لیڈرشپ نے سندھ میں کی ہے, اور ہماری بھی حکومتیں بھی کہتے ہیں. کیا پرائم منسٹر نے کوئی اسٹرکٹ ایکشن لینے کا سوچا, یا انہوں نے کہا کہ ایسا ہی کیا آپ نے, ایسے ہی کرنا چاہیے تھا لوگوں کے ساتھ؟ جب شوکت ترین صاحب کی سپیچ ہوئی تو پوری اپوزیشن نے جیسے پروٹیسٹ کیا تھا تو اس وقت اپنے جذبات تمام کے آٹومیٹلی گرم تھے, لیکن یہ ڈے ٹو ڈے افیئرز, یہ لیے پرائم منسٹر نارملی کال کر کے کسی کو انسٹرکشن نہیں دے تم نے ایسے کرنا ہے. تو اس دن بھی جب یہ ہو رہا تھا تو وہ سب لوگ کر رہے تھے, ڈیسک تھمپنگ ہو رہی تھی. کہا ہوگا کہ انیشیلی صرف ڈیسک تھمپنگ ہو رہی تھی. جب انہوں نے گھیراؤ کیا نا اس سائڈ سے اوپر اور شور مچانا شروع کر دیا, وہ ایکچولی جو پہلے دن گالی نکالی گئی نا پرائم منسٹر کو, اس وجہ سے سارے کے سارے تھوڑا سا ایک فرسٹریٹڈ فیل کر رہے ہیں. لیکن میں ایک چیز تھوڑی ایکسپلین کروں, یہ جیسے کہہ رہے تھے نا کہ پارلیمنٹ از دا مدر آف انسٹیٹیوشنز, اسی طرح برٹش پارلیمنٹ جو ہے نا وہ مدر آف آل دا پارلیمنٹس ہے. وہاں پہ کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, وہ ٹریڈیشنز کی کتابیں چلتی ہے, کلچر کی کتابیں چلتی ہے, انکواڈیفائڈ کانسٹیٹیوشن اس کو کہتے ہیں. ہمارا اتفاق یہ ہے کہ یہاں پہ ایک کلچر جو شروع سے سرائیت کرتا رہا, وہ آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ بنتے بنتے آج یہاں تک پہنچا ہے. یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے, یہ پچھلے 38 سال کی کہانی ہے. سٹارٹ فرام 1988 until 2021 تک آپ دیکھ لیں, آپ نے اس کو بھی پچھلے میں نہیں کہہ not at all, I'm not telling you that. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غلطی ہماری بھی ہوگی, لیکن ایک وہ مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا موب مینٹیلٹی کا کہ ہم یہ کریں گے تو یہ دب جائیں گے. وہ کم از کم پہلی دفعہ یہ don't feel it. ابھی جیسے بھٹی صاحب نے آپ کو ماضی بتایا نون لیگ کا, پی ٹی آئی کے اوپر مسلسل الزام لگتا ہے کہ آپ غصے عید کا جواب پتھر سے دیتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں ایون کہ بلا کسی کو کہنا نا, ایون کہ یہ جو صاحب بات ہے جس کو پھول بال کل شام سے شوز پہ کہہ رہے ہیں, this is totally unjustifiable. علی نواز تو بہت دور کی بات ہے نا, میں تو ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان سب کو جو ہے نا نہیں سر کوئی بھی گالی جس گالی دی ہے they should make a public statement, ان کو جا کے معافی مانگنی چاہیے from the nation کہ ہم آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو پھر اسپیکر کیوں
کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس یو ناٹ ٹیلنگ دس ٹو دی اسپیکر. ان میں تو اتنی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ان کے وزراء کو سسپینڈ کر دیں. اسپیکر نے سب کو واپس بلا لیا ہے. وزیر اطلاعات و نشریات نے صحافیوں کو تھپڑ مارے اور اس کو بڑی وزارت دی گئی. بلوچ صاحب نے کہا جی 7 لوگوں کا نام ہے, میرا نام, باقی غلام کی ڈالا گیا. دیکھیں یہ ساتھ سے معافی منگوا لیں. سمبولک وے, آپ 50 لوگوں کو ڈال سے اسمبلی It's a very fair question. What is this? But آپ کی تمام منسٹرز نظر آ رہے ہیں جو لوگ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. ہم شفقت محمود صاحب بھی پھینک رہے ہیں, مراد سعید صاحب کرسی پہ چڑھے ہوئے ہیں, شیریں مزاری صاحبہ is saying that. تو میں سب کے خلاف ایکشن لیں. You think کہ جی پھر احسن اقبال صاحب کو شاید خاکان عباسی سب کو اگر یہ کتاب ماری ہے, گالی دی ہے, سب کا نام دیں. There is a trend to it. آپ نے ایک سمبولکلی میسج دینا تھا. جونیئرز جتنے بھی پارلیمنٹیرین انہوں نے فزیکلی آپ کی پارلیمنٹ کا بیڑا غرق کر دیا. آپ سمبولک اقبال صاحب کو بھی نکال دیتے, شاید خاکان کو نکال دیتے, سب کو انہوں نے کیا تو نکالیں. سمبولک میسج کیا گیا ہے؟ سمبولک میسج یہ تھا کہ you're out of آپ Speaker has no power. This is the message you have sent. یہ کہہ رہا ہے کہ جی میرے پاس ایک سمبولک پاور ہے, میں نے ان کو کوئی symbolic power نہیں ہے. رولز پڑھے اسپیکر رفیع اللہ کے کیس میں کیا ہوا تھا, انہوں نے بدتمیزی کی تھی تو ان کو جب ایک ہفتے کی نکالا تھا, still he came back. ہم یہ پوچھتے ہیں سوال, بھٹی صاحب آپ سے سوال یہ ہے, بریک پہ میں جا رہی ہوں, لیکن کیا is this enough؟ اب معاملہ ہو گیا, اچھی بات ہے کہ سب نے اکٹھے بیٹھ گئے, لیکن کیا اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہونا چاہیے تھا؟ رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. آخر کا شہباز شریف نے تقریر کر لی. لیٹس ہیو اے لک. پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے ہمیں یہاں پر بھجوایا ہے ان کی نمائندگی کرنے کے لیے. ہر دن کا خرچہ تقریباً کروڑوں روپے کا خرچہ ہے جو کہ اس ملک کے غریب عوام کی پونجی سے یہ ایوان کے اخراجات اٹھائے جاتے ہیں. اس کے لیے جناب اسپیکر یہاں پر ایک ایک لمحہ یہ عوام کی امانت ہے. بھٹی صاحب تقریباً 4 کروڑ روپے کا خرچ جو کہ عوام کے پیسے سے جاتا ہے ان اجلاسوں کے اوپر, تو اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے جب اسپیکر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اختیار بھی نہیں ہے؟ اچھا فریحہ, میں تو صحافت کا طالب علم ہوں, میرا تو اتنا نالج نہیں ہے. 4 سے 5 کروڑ روپیہ ٹی اے ڈی اے ان کے رہنے سہنے میں لگتا ہے, 1 کروڑ نہیں. شہباز صاحب تو بڑے پرانے پالیٹیشین ہیں, میں تو حیران ہوں, برطانیہ دور کے پالیٹیشین ہیں. 85 کا الیکشن, مرزا الحق کا ریفرینڈم ان کے بڑے کریڈٹ میں ہے, لیکن بہرحال ان کی مرضی. نہایت ادب احترام سے تمام سیاستدان ہے. ایک تو یہ بات ہی تاثر ہی غلط ہے کہ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر غیر جانبدار ہوتا ہے. میں نے 10-12 الیکشن کور کی ہیں. ایاز صادق کی سیٹ کینسل ہو گئی. ایاز صادق صاحب کا میاں صاحب کے ساتھ کیا رشتہ ہے شاید مجھ سے زیادہ کو سب سارے جانتے ہوں گے. وہ الیکشن علیم خان صاحب ہمارے دوست اور ایاز صادق کا ہوا جس میں 80 کروڑ روپیہ لگایا گیا. ڈو یو تھنک کہ جتنے بھی آئین اور قانون میں اسپیکر غیر جانبدار ہوتا ہے, اس میں دو رائے ہے ہی کوئی نہیں, لیکن سچ یہ نہیں ہے. ہماری سیاسی جماعتیں جو ان سے زیادہ لائل ہوں, ان سے زیادہ مخلص ہوں, وہ اس کو اسپیکر ڈپٹی اسپیکر مانگتی ہے, اور وہ یقیناً ترازو یوں کرتے ہیں. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار کرنا کرے. دوسرا, میں نے کل آپ پروگرام کرے, میں نے یہ بجٹ کافی پڑھا ہے, میری اپنی رائے ہے, اللہ کرے سب نے اس سے زیادہ پڑھا ہو, ایک پروگرام کرائے. میرا خیال ہے 80% لوگوں نے بجٹ نہیں پڑھا ہوگا. میں نے رات 4 بجے تک پڑھے ہیں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, مجھ سے زیادہ انہوں نے پڑھا ہو, لیکن بدقسمتی ہے اس ملک میں سیاسی جماعتوں میں سیاست لانی ہوگی, جمہوریت لانی ہوگی, ایک دوسرے کو سننا ہوگا اور اپنا موقف کہنا ہوگا تمام باتوں کے لیے. اور دوسری یہ بھی بات غلط ہے کہ لیڈرشپ ہدایت نہیں دیتی. اس پہ میں پروگرام کر سکتا ہوں. لیڈرشپ ہدایت دیتی ہے, ٹٹ فار ٹیٹ کا مطلب مجھے سمجھا دے کیا ہے. تالیاں نہیں بجتی, یہ انکار کرتے تینوں پالیٹیشن. اوے آج تک تسی بہرحال اس سے نو مور یار, اتنا ہی کافی ہے. تینوں قابل احترام ہے, ان سے پوچھیں مزید. یہ کلچر یہ ہے, اسی لیے کوئی بجٹ پڑھ کے نہیں آتا, اسی لیے کوئی اس کے پر بات نہیں کرتا, کیونکہ آپ کو اگر اسی بات پہ شاباشی ملنی ہے کہ آپ نے کتنا شور مچانا ہے, تو پھر یہ کلچر بنے گا. کنڈی صاحب, اتنے پیسے آپ خرچ کریں پارلیمنٹ پہ. دیکھیں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. پہلے جب ماضی میں پارلیمنٹس تھیں, سینئر سیاستدان آتے تھے, لوگ آتے تھے کہ ان کی سپیچز سنتے تھے کہ وہ کیا کہتے ہیں, مجھ سے کچھ سیکھیں. جیسے بجٹ ہے یا باقی جو سپیچز کرتے تھے, سینئر پولیٹیشنز ہوتے تھے, لوگ پاسز بنا کے آتے تھے, اسکول کالجز کے اسٹوڈنٹس آتے تھے کہ ہم سنیں. میڈیا کے لوگ آتے تھے جو آرٹیکلز لکھتے ہیں کہ ہم سنیں کیا کہتے ہیں.
آج کس کو سننے آئیں گے؟ وہ گالی سننے آئیں گے؟ رائٹ کیا مطلب مجھے بتائیں بجٹ سپیچز میں کیا مطلب کیا ایسی آپ باتیں کر رہے ہیں کہ مطلب ہے کہ بجٹ سپیچوں میں جو مطلب ہے کہ یہ گالی لکھیں گے کالم نگار کیا لکھیں گے کہ بجٹ میں کیا تھا؟ یہ بڑا افسوسناک ہے. دیکھیں اس چیز کو پارٹی کی اگر میں کہتا ہوں کہ پارٹی لیڈرشپ نے ایک نہیں کہا. قادر پٹیل صاحب تو آپ کی پارٹی سے نا, ان کا بھی نام لیا جاتا ہے, وہ کہہ رہے تھے پی ٹی آئی والے کے زو معنی باتیں کرتے ہیں. دیکھیں اگر میں کہتا ہوں جو بھی کہتا ہے غلط, اگر پارٹی لیڈرشپ نے نہیں کہا ان کو, تو پارٹی لیڈرشپ نے کیا ایکشن لیا دونوں پارٹی کے لیڈرانوں نے؟ کسی لیڈر نے ایکشن لیا ہے؟ کس نے بھی نہیں لیا. آپ کے طرف بھی آپ, کیونکہ بالکل آخری we have 2 minutes left سر, کیا وہ ہم وقت آ سکتا ہے ہماری پارلیمنٹ میں کہ اسپیچز کی ہم کتاب نکالیں, بیسٹ اسپیچز بیسٹ کوٹس فرام دا پارلیمنٹ؟ وہ لگ تو نہیں رہا. دیکھیں میں کوئی وہ مطلب یہ نہیں کہ اپنی تعریف کے لیے, لیکن اگر ریکارڈ نکالا جائے جتنی بھی میں نے اسپیچز کی ہیں اپنی مطلب میں نے خود کی ہیں ایشوز پر کی ہے. نہیں وہ جو غلط ہے وہ غلط ہے. غلط چیز کا میں کوئی دفاع نہیں کر رہا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہا ہوں اور یہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ پورے 3 سال میں سب سے زیادہ ایشوز پر ایگریکلچر پہ کی, ہر کسی کو کرنا چاہیے. میں نے کہا یہ کسی نے بھی کہا ہے ان الفاظ پہ, وہ غلط تھا, وہ ساتوں کو اکٹھے اپولوجائز کرنا چاہیے, بلکہ وہ جن کے نام نہیں ہے. لیکن اگر ماؤں بہنوں کی گالیاں دی جائیں گی تو خون آگے سے کھولے گا, اور جو ڈیش کی گالی ہے اس پہ نہیں خون نہیں, وہ بھی غلط ہے سر. مجھے تو وہ بھی بری لگتی ہے. وہ بھی غلط ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بری نہیں ہے. میں کس نے کہا بری نہیں ہے؟ مجھے کوئی کہے گا تو میرا تو اس پہ بھی خون کھولے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ماں بہن کی گالی پہ کتنا خون کھولے گا؟ یہ تو کوئی وہ نہیں ہے اس کی جسٹیفیکیشن. ویسے جو بٹی صاحب نے کہا ہے نا, بجٹ کسی نے پڑھا کوئی نہیں اور بات ادھر چلی گئی. لیکن اگر میں ویسے بلوچ صاحب کی جگہ ہوتا نا, آئی ہیڈ دس گریس, میرے پاس مورائل ہوتے نا, میں آج لائیو یہاں جا کے معذرت کرتا. وہ ایتھیکل مورل سٹینڈرڈ کا ایک ہوتا واقعی everybody of them, یہ سارے کے بچ تو نہیں سکیں گے. ایک جو مائنڈ سیٹ بن جائے گا نا, لوگوں ان کو فالو کرے گا, یہ اگلی آتی جاتی ساری نسلوں تک ان کو فالو کرے گا. کوئی وزیر بھی ایسا نہیں جو ادھر نہیں بیٹھا تھا. ہمارے خوسا صاحب ادھر ہوتے تو یہ بھی یہی کچھ ہی کر رہے ہوتے. لیکن ایک چیز اور ہے, ہر کرائسس میں ایک اپرچونٹی ہوتی ہے. دس از دا ٹائم ایک ایتھیکل ایس او پیز بنانے چاہیے. بالکل جی کہہ رہے ہیں. آخری 10 سیکنڈ میں بھٹی صاحب نام تو بتا دیں جاتے جاتے, کال کس کی آئی تھی؟ یہ میرے تینوں مہمانوں کو پتہ کالے کس کس کی آتی ہیں, حکومتیں کیسے بنتی ہیں, یہ بڑی پرانی بات ہے. یہ ریفرینڈم ضیاء الحق کا نکالنے, اس کے بعد چلیں میں آپ کو خبر دے رہا ہوں.